दादी रहमतुल्लाह अलैह का एक वाक़या है। आप फरमाते हैं कि मैं ईद के दिन अपने वालिद साहब के साथ ईद की नमाज अदा करने के लिए जा रहा था। मैंने उनका हाथ थामा हुआ था, तो हुजूम बहुत ज़्यादा था, लोगों की भीड़ थी। तो मेरे वालिद गिरामी मुझे फरमाने लगे कि मेरा हाथ मत छोड़ना, इस भीड़ के अंदर, इस हुजूम के अंदर तुम मुझसे अलग हो जाओगे और मुझे ढूंढ नहीं पाओगे। तो मैं उनके साथ साथ सफ़र कर रहा था, तो अचानक मेरी निगाह अपने जैसे बच्चों के ऊपर पड़ी, तो मेरी तवज्जो उनकी जानिब मबज़ूल हो गई और मेरे वालिद का हाथ मेरे हाथ से छूट गया। तो फरमाते हैं कि जब मैं अपने वालिद से अलग हुआ, थोड़ी देर तो मैं उस हुजूम की जानिब मुतवज्जो रहा, अपने एज के जो बच्चे थे उनकी तरफ। लेकिन कुछ देर के बाद जब अपने वालिद की अदम मौजूदगी का मेरे दिल के अंदर एहसास पैदा हुआ, तो मुझे एक खौफ पैदा हुआ और उस खौफ की वजह से मैं रोने लगा। कहते हैं कि इतनी देर के अंदर मेरे वालिद साहब मुझे ढूंढते हुए मेरे पास आ गए और मुझे झिड़का और कहा कि तुमने बोला भी था कि मेरा हाथ मत छोड़ना। तो शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह इस वाक़े को नकल करने के बाद नीचे लिखते हैं कि अगर इस दुनिया के अंदर, इस दुनिया के हुजूम के अंदर तुम गुम नहीं हो जाना चाहते और इस दुनिया की गलाजतों में तुम भटक नहीं जाना चाहते, तो तुम्हारे लिए ज़रूरी है किसी साहिब खुदा का हाथ थाम के रखो। और सादी रहमतुल्लाह अलैह का एक वाक़या है। आप फरमाते हैं कि मैं ईद के दिन अपने वालिद साहब के साथ ईद की नमाज अदा करने के लिए जा रहा था। मैंने उनका हाथ थामा हुआ था, तो हुजूम बहुत ज़्यादा था, लोगों की भीड़ थी। तो मेरे वालिद गिरामी मुझे फरमाने लगे कि मेरा हाथ मत छोड़ना, इस भीड़ के अंदर, इस हुजूम के अंदर तुम मुझसे अलग हो जाओगे और मुझे ढूंढ नहीं पाओगे। तो मैं उनके साथ साथ सफ़र कर रहा था, तो अचानक मेरी निगाह अपने जैसे बच्चों के ऊपर पड़ी, तो मेरी तवज्जो उनकी जानिब मबज़ूल हो गई और मेरे वालिद का हाथ मेरे हाथ से छूट गया। तो फरमाते हैं कि जब मैं अपने वालिद से अलग हुआ, थोड़ी देर तो मैं उस हुजूम की जानिब मुतवज्जो रहा, अपने एज के जो बच्चे थे उनकी तरफ। लेकिन कुछ देर के बाद जब अपने वालिद की अदम मौजूदगी का मेरे दिल के अंदर एहसास पैदा हुआ, तो मुझे एक खौफ पैदा हुआ और उस खौफ की वजह से मैं रोने लगा। कहते हैं कि इतनी देर के अंदर मेरे वालिद साहब मुझे ढूंढते हुए मेरे पास आ गए और मुझे झिड़का और कहा कि तुम्हें बोला भी था कि मेरा हाथ मत छोड़ना। तो शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह इस वाक़े को नकल करने के बाद नीचे लिखते हैं कि अगर इस दुनिया के अंदर, इस दुनिया के हुजूम के अंदर तुम गुम नहीं हो जाना चाहते और इस दुनिया की गलाजतों में तुम भटक नहीं जाना चाहते, तो तुम्हारे लिए ज़रूरी है कि किसी साहिब खुदा का हाथ थाम के रखो और उसकी उंगली थाम के दीन इस्लाम और शरीयत इस्लामिया के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को उस रास्ते के ऊपर चल के गुजारते चले जाओ, ताकि तुम इस भीड़ के अंदर गुम हो। तो आप फरमाते हैं कि जैसा कि कुरान करीम फुरकान हमीद का भी हुक्म है कि सालहीन के साथ हो जाओ, तो तुम्हारे लिए इस कायनात के अंदर, इस दुनिया के रहते हुए, इस दुनिया में रहते हुए कामयाबी से इस सफ़र में कामयाबी हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि तुम उन लोगों का हाथ थाम के रखो जो इस उम्मत के अंदर साले लोग मौजूद हैं या अहले इल्म दानिश लोग। आज पूरी दुनिया के अंदर कर्फ्यू लगा हुआ है और मुकम्मल ना सही लेकिन जुज़वी से लॉकडाउन का सामना हम लोग भी कर रहे हैं। तो इन हालात के अंदर नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा का एक पहलू बार बार याद आता है और इंसान बंदाए मोमिन को चाहिए कि वो हर तंगी में भी और हर आसानी में भी नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसवा हसना की जानब
اپنی نگاہ اور اپنی سوچ و فکر کو لگائے اور ان سے رہنمائی حاصل کرے۔ یقیناً ہم سبھی تکلیف کو محسوس کر رہے ہیں اور نظام زندگی تھم کے رہ گیا ہے، اور ہمارے لیے بہت ساری جو ہے تکلیفیں اور پریشانیاں جو ہیں وہ پیدا ہو گئی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان حق کیا اور بتوں کو جن کی وہ اہل مکہ پوجا کر رہے تھے ان کے جھوٹ کا جو لبادہ اتار کے رکھ دیا اور اللہ تعالیٰ کی ذات جو معبود برحق ہے اس کی عبادت کی جانب لوگوں کو توجہ دلائی، تو صرف اس جرم کی پاداش کے اندر کہ تم نے ہمارے بتوں کو برا کیوں کہا اور تم اپنے خدا کی عبادت کا درس کیوں دیتے ہو، حالانکہ ساری کائنات کا وہی خدا تھا، لیکن صرف اس جرم کی پاداش کے اندر اہل مکہ نے بنو ہاشم کے ساتھ بائیکاٹ کیا اور شعب ابی طالب نام کی ایک گھاٹی کے اندر پورے بنو ہاشم کو وہاں پہ محصور کر دیا، اور جتنے بھی مکہ کے اندر لوگ موجود تھے انہوں نے آپس کے اندر یہ وعدہ کیا اور عہد کیا کہ کوئی شخص بھی نہ تو ان بنو ہاشم کے افراد کے ساتھ بات کرے گا اور نہ ہی کسی قسم کا ان کے ساتھ کوئی تعاون کرے گا، نہ ان کو کھانے پینے کی کوئی چیز دے گا۔ اور یہ معاہدہ ہوا اور اس معاہدے کو کعبہ شریف کے اندر لٹکا دیا گیا، اور 3 سال تک کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو شعب ابی طالب نام کی گھاٹی کے اندر محصور کر دیا گیا۔ اب کیا تھا، نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو بچے تھے، جو بزرگ تھے، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آپ فرماتے ہیں کہ وہ اتنا کٹھن دور تھا اور اتنا مشکل دور تھا اور اتنا تکلیف والا دور تھا کہ آج بھی تاریخ کی روایات کے کتابوں کے اندر جب اس واقعے کو پڑھا جائے تو بندے کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ وہ کس قسم کے لوگ تھے کہ جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ کے خاندان کے ساتھ یہ ظلم و ستم روا رکھا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم نے اور بچے جب بھوک سے بلکنے لگتے تو ہم درختوں کے پتے کھا کے جو ہے وہ گزارا کرتے تھے، اور درختوں کے پتے کھا کھا کے ہمارے ہونٹ سوج گئے۔ ایسا دور میرے اور آپ کے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر آیا، اور لیکن اس کے باوجود آپ نے صبر و استقامت کے ساتھ کا مظاہرہ کیا، اور جب آپ سے پوچھا گیا کہ کیا آپ اس جو معاہدے کو کینسل کرنے کے لیے اعلان حق سے باز آ سکتے ہیں، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ چاہے یہ لوگ میرے ایک ہاتھ پہ سورج اور ایک ہاتھ پہ چاند ہی کیوں نہ رکھ دیں، میں پھر بھی اپنے اللہ کی توحید کا پیغام لوگوں کو سنانے سے باز نہیں آؤں گا۔ تو آج یقیناً ہمارے لیے بھی بہت ساری تکالیف کا ہمیں سامنا ہے، لیکن اگر نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکالیف کو دیکھیں تو ہماری یہ تکالیف کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ ہم یہ جو کچھ کر رہے ہیں اور محصور ہوئے ہیں وہ اپنے ذاتی فائدے کے لیے ہوئے ہیں، نہ ہمارا کھانا بند ہوا، نہ ہمارا پینا بند ہوا، لیکن وہ کریم نبی کہ جس کے اوپر اتنا ظلم و ستم کیا گیا کہ نہ بچوں کا احساس کیا گیا، نہ اس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو خود ساری کائنات کو رحمتیں بانٹنے کے لیے آیا تھا، نہ اس کی ذات کا احساس کیا گیا۔ اور پھر جن لوگوں نے یہ سارا ظلم و ستم کیا تھا، جب فتح مکہ والے دن وہ سارے گردنیں جھکائے سامنے کھڑے تھے، تو اس رحمت للعالمین کا لقب پانے والے نبی نے سب کے لیے ایک اعلان کیا، آج سب کو عام معافی ہے۔ تو نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں اور سیکھیں تاکہ ہماری زندگی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی۔ دادی رحمت اللہ علیہ کا ایک واقعہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں عید کے دن اپنے والد صاحب کے ساتھ عید کی نماز ادا کرنے کے لیے جا رہا تھا۔ میں نے ان کا ہاتھ تھاما ہوا تھا، تو ہجوم بہت زیادہ تھا، لوگوں کی بھیڑ تھی۔ میرے والد گرام مجھے فرمانے لگے کہ میرا ہاتھ مت چھوڑنا، اس بھیڑ کے اندر، اس ہجوم کے اندر تم مجھ سے الگ ہو جاؤ گے
اور مجھے ڈھونڈ نہیں پاؤ گے۔ تو میں ان کے ساتھ ساتھ سفر کر رہا تھا، تو اچانک میری نگاہ اپنے جیسے بچوں کے اوپر پڑی، تو میری توجہ ان کی جانب مبذول ہو گئی اور میرے والد کا ہاتھ میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ تو فرماتے ہیں کہ جب میں اپنے والد سے الگ ہوا، تھوڑی دیر تو میں اس ہجوم کی جانب متوجہ رہا، اپنے ایج کے جو بچے تھے ان کی طرف، لیکن کچھ دیر کے بعد جب اپنے والد کی عدم موجودگی کا میرے دل کے اندر احساس پیدا ہوا تو مجھے ایک خوف پیدا ہوا، اور اس خوف کی وجہ سے میں رونے لگا۔ کہتے ہیں کہ اتنی دیر کے اندر میرے والد صاحب مجھے ڈھونڈتے ہوئے میرے پاس آ گئے اور مجھے جھٹکا اور کہا کہ تم نے بولا بھی تھا کہ میرا ہاتھ مت چھوڑنا۔ تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اس واقعے کو نقل کرنے کے بعد نیچے لکھتے ہیں کہ اگر اس دنیا کے اندر، اس دنیا کے ہجوم کے اندر تم گم نہیں ہو جانا چاہتے اور اس دنیا کی غلاظتوں میں تم بھٹک نہیں جانا چاہتے، تو تمہارے لیے ضروری ہے کسی صاحب خدا کا ہاتھ تھام کے رکھو۔ اور کہا اقبال نے شہ حرم سے، تہے محراب مسجد سو گیا کون، ندا مسجد کی دیواروں سے آئی، فرنگی بت کدے میں کھو گیا کون۔ انگریز تقریباً 2 صدیوں پہلے برصغیر پاک و ہند کے اندر آیا اور لگ بھگ 1 صدی یہاں پہ قابض رہنے کے بعد یہاں سے چلا گیا، لیکن جانے سے پہلے وہ یہاں پہ رہنے والی مسلم قوم کو 2 طبقات کے اندر تقسیم کر گیا۔ ایک طبقے کے اوپر قدامت پسند کا لیبل جو ہے وہ چسپاں کر دیا گیا، جسے آج کے دور کے اندر دیندار طبقہ کہا جاتا ہے، اور دوسرے طبقے کو ماڈرن یا پھر لبرل، اور دور حاضر کے اندر اسے دیندار طبقے کے طور پہ جانا جاتا ہے۔ یہ 2 بنیادی طبقے تھے جو انگریز نے برصغیر پاک و ہند کے اندر بسنے والے مسلمانوں کے اندر بنائے، اور پھر ان دونوں طبقات کو ایک دوسرے کے مد مقابل کھڑا کر دیا گیا، اور یہ دونوں طبقات اپنی ذاتی انا اور اپنے ذاتی جذبات کی تسکین کی خاطر ایک دوسرے کے ساتھ ایک طویل عرصے سے دست و گریباں ہیں، اور ایک دوسرے کے اوپر تان و تشنیع کے تیر چلانے کے سوا کچھ بھی نہیں کرتے۔ جو پہلا گروہ ہے وہ اس بات پہ نازاں ہے کہ میں نے روایات کا پاس رکھا ہوا ہے، لیکن اس بات سے قطعی طور پہ بے خبر ہے کہ میری نادانستگی کی وجہ سے میرا قومی وقار مجروح ہوتا چلا جا رہا ہے، جبکہ دوسرا طبقہ جسے دنیا دار یا پھر ماڈرن اور لبرل کے نام سے موسوم کر دیا گیا ہے، وہ طبقہ اپنے زمانے کے ساتھ قدم سے قدم چلانے کے جوش میں اس حد درجہ مگن ہوا کہ وہ اسلام کا یہ بنیادی سبق بھی بھول گیا جو ڈاکٹر اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ اس طرح قوم مسلم کو پڑھایا تھا کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترتیب میں قوم رسول ہاشمی۔ آج اگر امت مسلمہ پھر سے وہی عروج چاہتی ہے تو اس کے لیے قوم مسلم کو ایک پلیٹ فارم کے اوپر کا اکٹھا ہونا ہوگا، اور ڈاکٹر اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جو پیغام دیا تھا کہ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کے تابخا کے کاشگر، حرم کی پاسبانی اور فلسطین کی آزادی اور آزاد کشمیر کی آزادی جو ہے وہ تبھی ممکن ہے جب قوم مسلم کا اتحاد کم از کم اتنا وسیع ہو کہ وہ نیل کے ساحل سے لے کے کاشگر کی خاک تک ہو۔ جتنا اتحاد ہمارے مابین رہ چکا ہے تو اس سے ہمیں پچھلے چند سالوں کے اندر بڑا اچھا تجربہ ہو گیا ہے کہ اتنے اتحاد سے کہ محلے کی مسجد کے سپیکروں کی بھی حفاظت نہیں کی جا سکتی ہے۔ توحید کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جب بندہ اپنی ذات کو اپنے خالق اور مالک کی ذات کے ساتھ منسوب کر دیتا ہے تو اسے جو پریشانیاں ہیں اور خوف و خطرات سے وہ اپنی ذات کو بالاتر محسوس کرتا ہے، اور اس کے اندر ایک اطمینان کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور اسی کی طرف خالق کریم نے قرآن کریم فرقان حمید کے اندر بھی اشارہ کیا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ میرا جو ذکر ہے، یعنی جب ذکر سے مراد یہ ہے کہ جب بھی بندہ اپنی ذات کو اپنے رب کی ذات کے ساتھ اور اس کے نام کے ساتھ منسوب کر دیتا ہے
تو اس کا دل جو ہے وہ اطمینان کو پا لیتا ہے۔ حضرت سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کشف المحجوب کے اندر ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک قحط پڑ گیا اور اس قحط کے زمانے میں لوگ فاقوں سے مرنے لگے اور ہر شخص جو ہے وہ اضطراب کی کیفیت میں تھا، پریشانی کے عالم میں تھا۔ اس وقت لوگوں نے ایک دھوبی کو دیکھا کہ وہ بازار سے اٹکیلیاں کرتے ہوئے گزر رہا تھا، اس کے چہرے پہ پریشانی کا کوئی نام و نشان نہ تھا، بڑا خوش و خرم تھا۔ تو لوگوں نے اس سے کہا کہ اس وقت لوگ آنکھوں سے مر رہے ہیں اور تم جو ہے وہ ذرا بھی پریشان نہیں ہو، تمہیں کون سی چیز جو ہے وہ اطمینان بخشے ہوئے ہے؟ تو وہ دھوبی کہنے لگا کہ میں دکھ اور پریشانی کیوں اٹھاؤں اور کیوں پریشان ہوں کہ جب میرا مالک جو ہے، جو جس چودھری یا جس سیٹ کا میں غلام ہوں، ملازم ہوں، اس کا جو گودام ہے وہ غلے سے بھرا ہوا ہے۔ تو حضرت سید علی حجویری یہ واقعہ نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ بندہ مومن کو اپنے رب کی ذات پہ کم از کم اس دھوبی کو جو اپنے چودھری پہ یقین تھا اور چودھری کے غلے پہ یقین تھا، اس سے زیادہ اپنے خالق کریم کی ذات اور اس کی رحمت کے اوپر یقین ہونا چاہیے۔ اور جو بندے کی بے یقینی کی کیفیت ہے، اس کیفیت کے اوپر ڈاکٹر اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ایک چوٹ کرتے ہوئے بندہ مسلم کو نصیحت فرمائی ہے، بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے، مجھے بتا تو صحیح اور کافری